अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बड़े एग्जाम से गुजर रहा है और ये एग्जाम सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया इस इम्तिहान से गुजर रही है। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिसके बारे में सब कोशिश तो कर रहे हैं कि इससे निपटा जाए, मगर ना कोई मिसाल है, ना कोई तरीक़ेकार है, मगर उम्मीद ज़रूर है। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, मगर चैलेंज बहुत बड़ा है। किस तरीके से उन्होंने इसको टैकल किया, उसके अलावा और बहुत सारे चैलेंजेस पर बात करने के लिए आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव President of Pakistan, Dr. Arif Ali with me today. Thank you so much sir for joining us. Thank you. बहुत शुक्रिया आपको भी। President साहब, अभी तो जो कोरोना ही सबसे पहले बात होती है, तो वहीं से शुरू करते हैं। जो मेरे पास अब फिर दोबारा आया डेटा, आपके पास भी आया होगा। 486 डेथ्स टोटल हुई, 24 पिछले 24 घंटे में हो गई। 1000 से ऊपर तकरीबन 1315 एक दिन में जो है मरीज, वो उनकी तशखीस हुई है। हमने ये ट्रेंड अब साफ नजर आ रहा है कि टेस्टिंग जैसे ही बढ़ाई है, आपकी मरीज भी तादाद ज्यादा होना शुरू हो गई है। तो जब शुरू से कह रहे थे कि मसला ये है कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं और इस वजह से पता नहीं चल रहा असली तादाद क्या है, क्या हम कह सकते हैं ये बात सच है कि इस वक्त इतनी तादाद है कि हम कह नहीं सकते कोरोना के मरीज? देखिए, जनरली ये महसूस किया जाता है दुनिया में कि अगर एक आइडेंटिफाई हो गया कोरोना का मरीज, तो इसके अलावा 10 से 20 और लोग हैं जो सिम्टम फ्री भी हैं और जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। दुनिया के फिगर्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। तो इस बात का इम्कान है, दो चीज़ें, एक तो ये कि टेस्टिंग जाहिर है ज़्यादा नंबर शो करेगी जितनी आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे, एक, और दूसरे ये कि कोरोना भी फैल रहा है ना, तो दोनों चीज़ों की वजह से ये फिगर्स बढ़ते जाएंगे रोज़ाना की तशख़ीस के एतबार से। अच्छा, पाकिस्तान के साथ एक तो ये हुआ कि जो मॉडल्स थे प्रिडिक्ट करने के, जिसकी बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा था कि अप्रैल 25 तक 50,000 भी हो सकते हैं और अगर हम एहतियात कर लें तो कम होंगे। तो अप्रैल 25 तक 50,000 नहीं हुए, मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार हुए, शायद ये 10-12 हज़ार हुए, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं टेस्टिंग से हो सकता है शायद हो ही गए। नहीं, मगर ये जो जनरल फिगर पाकिस्तान का चल रहा था उसी के एतबार से था, टेस्टिंग रिलेटेड नहीं था ये, है ना, कि ये इतने अंदाजन हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जो ग्राफ हम एक्सपेक्ट करते थे कि स्टीप राइज आएगा, वो अभी तक वो स्टीप राइज नहीं आया, मगर वो बेंड हुआ है ऊपर की तरफ। तो लिहाजा इस बात का इम्कान है कि मई के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस और भी आएँ। और हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी, असल में कोशिश हमारी ये है कि इतना रुका रहे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ मैच कर जाए, यानी इतना ना बढ़े कि हेल्थ फैसिलिटीज़ पीछे रह जाएं और लोगों का इलाज सही अंदाज से हो ना सके। इसका इलाज भी बड़ा महदूद सा है। बेसिकली बुनियादी तौर पर क्लोरोक्विन का जिक्र हुआ, पाकिस्तान के पास इफेक्टिव सप्लाईज हैं। रेमडेसिविर का जिक्र हुआ जो एंटीवायरल है, उसका जिक्र हुआ कि ये 2-3 चीज़ें मिलकर कर सकती हैं। वैक्सीन में टाइम लग सकता है क्योंकि वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स हों, ये हो वो हो, उसके बाद चलेगा, तो 8-10 महीने या साल भी लग सकता है वैक्सीन के आते आते, मगर ये इलाज वाली कैफियत ज़रा ज़्यादा पहले आ सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर इस बात का गालिब इम्कान है कि केसेस बढ़ेंगे। ठीक, लेकिन चौधरी आपने ये कहा कि जो एस्टिमेट था, सो इट मींस कि यू हैव सम मैजिक नंबर, कि ये नंबर है जिसके नीचे नीचे रहें तो हम इसको कोप कर जाएंगे। अगर इससे एक्सीड करता है तो फिर हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इसको नहीं देख सकती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैजिक नंबर क्या है? जब मैं क्वेटा गया, मैं सारे सूबों के अंदर गया हूँ यही देखने के लिए, और क्वेटा जब गया तो वहाँ पर जो प्रेजेंटेशन हुआ तो उनके क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, हॉस्पिटल वार्ड्स के हवाले से, वेंटिलेटर्स के हवाले से, सब चीज़ों के हवाले से इस वक्त वो सिर्फ 5% ऑक्यूपाइड है। 5%, इसका मतलब कि 95% सेफ्टी नेट है, राइट। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना को फैलने दें आप, एहतियात ज़रूरी है। अच्छा, इस सारी बहस के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से वो बुनियादी मैसेज जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग का, वो शायद पीछे रह गया। ये याद रखिएगा, क्योंकि बाज़ारों के अंदर भी मैंने देखा, मसाजिद के अंदर कंपैरेटिवली बेहतर कंट्रोल हो गया क्योंकि वॉलंटरी एफर्ट एक था, और मैं उलमा का मशकूर हूँ। और साथ साथ मैं भूल ना जाऊँ, मैं डॉक्टर्स को और पूरा हेल्थ सेक्टर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सलूट करना चाहता हूँ कि ये बेचारे अपनी जानों को ख़तरे में डालकर ये अपने जगह पर कायम हैं और मदद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे एक और बात भी जिक्र कर दूँ जो भूल ना जाऊँ, कि जो सोशल स्टिग्मा वाली कैफियत ऐड हुई है, ये नहीं होनी चाहिए।
دیکھیے نا یعنی اگر ہم انسان کی مدد نہ کریں اور احتیاط خود کر مدد کریں تو اس میں حرج کیا ہے؟ ایک صاحب کے متعلق میں نے سنا، کوئی ڈاکٹر صاحب تھے جن کو اپنے علاج کے حوالے سے لوگ ادھر سے ادھر بھیجتے رہے اور سب ڈرتے رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میت کے حوالے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جو ایکزیل کر کے بیکٹیریا باہر آتا ہے، جب موت واقع ہو جائے تو وہ ایکزیلیشن تو کچھ بھی نہیں رہا نا، اندر سے نکلنے کا اس کا وائرس کا کوئی امکان نہیں رہا. تو صرف اس کی غسل احتیاط کے ساتھ کر لیا جائے، جو عام طریقے سے غسل کر لیا جائے. تو یہ جو سوشل پریشانیاں ہیں، یہ ڈر جو ہے یہ اس پر رکھا جائے جو حقیقت میں بازار کے اندر آپ احتیاط کر سکتے ہیں. ساری قوم ماسک پہننا نہ بھولے اب، کیونکہ ماسک اب اتنے عام ہو گئے ہیں، لوگوں نے کپڑوں سے بنا لیے سب کچھ. دنیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہر شخص ماسک پہنے. اچھا، سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کرے، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہے نا. تو یہ چند چیزیں، اور ہاتھ دھوئے، کیونکہ ہاتھ یہاں لگ کر لگ سکتا ہے. سو دا روٹ از دس ہے، اور ہاتھ کے ساتھ یا ہوا کے ساتھ جائے گا. تو اپنے ہاتھ کو آپ پریونٹ کر لیں، کوئی اور تو چہرے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اپنے ہاتھوں کو آپ پریونٹ کر لیں اور سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کر لیں کہ ایک سے دوسرے کو نہ لگے. اچھا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ پھیلے گا ضرور، مگر یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بیماری کا علاج نمودار ہو جائے یا ویکسین نمودار ہو جائے. جب تک ہمارے ہیلتھ سسٹمز کے اندر یہ برڈن اتنا نہ بن جائے کہ لوگ جلدی اس میں اموات کا امکان. ٹھیک ہے، لیکن کمنگ بیک ٹو دس، ہم نے پوری دنیا میں ایک کرو دیکھا ہے کہ ایک وقت آیا جب یہ بہت زیادہ پھیلا ہے اور پھر کرٹیل ہونا شروع ہوا ہے. جیسے ایون یو ایس اے میں بھی وہاں پہ اب ڈیتھ جو ہو رہی ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں کم ہو رہی ہے. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان سے ایون، اور پاکستان میں ڈیتھ کنسسٹنٹلی بڑھی ہے. ہم آئی ایگری کہ اگر ہم اس کو یورپ سے اور یو ایس اے سے دیکھیں پھر بھی پروپورشن کم ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کی 2 سے 4 ہوئی، 4 سے 8 ہوئی، پھر 10، یہ کم نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. اس وقت while we speak 159 patients are in critical situation. خدا نہ خواستہ یہ کسی دن اس سے 24 سے 50 ہو جاتی ہے یا آگے ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک دم سے پریشر نہیں آتا پاکستان؟ بالکل آئے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ پھیلے گا تو اموات کا ریشو بڑھے گا. اچھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش 4، سری لنکا 5، اس ریجن کے اندر جو گراف ہے وہ دنیا سے ذرا سا مختلف ہے. اس کی وجوہات کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. کسی نے کہا کہ BCG ویکسین تھا جو لگتا تھا ہمیں اور آپ کو بچپن میں بھی ڈیٹ سے. کسی نے یہ کہا کہ ملیریل امیونٹی کی وجہ سے شاید اس سے کوئی تعلق ہو. کوئی ایسی فیکچول سٹڈی آئی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ گرمی کی وجہ سے ہے، کسی نے کہا کہ ہماری ریزسٹنس زیادہ ہیں. کوئی ایسی فیکچول سٹڈی ہوئی نہیں ہے. مگر ہمارا ہر جگہ کا گراف جو ہے وہ اتنا تیز نہیں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ گراف ایسا ہی رہے. مگر جو لوگوں کو احتیاط کرنی ہے، جیسے ابھی آپ سے انٹرویو سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ جب مساجد کے لیے ہم نے 20 نکات نکالے تو اس کے اندر ایک اجماع واقع پایا بٹوین آل علماء، سارے سیکٹس کے، شیعہ سنی ہر مسلک کے علماء کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ، کہ ایک SOPs ڈیسائیڈ ہوئیں. اچھا، جب یہ اجماع ہو گیا تو مجھے یہ تعجب ہوا جب میں مساجد میں گیا. میں اسلام آباد اور پنڈی کی مساجد میں گیا، ان اناؤنسڈ گیا ہوں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں. انہوں نے بعد میں جب میں نے دوسرے دن سارے علماء سے ائمہ سے بات کی فون پر، صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں نے کیا دیکھا، انہوں نے سب نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں بتا دیتے، بغیر بتائے گیا. وہاں پر صرف ایک مسجد کے اندر وائلیشن ٹوٹل ہو رہا تھا، یعنی کارپیٹ بھی بچھے تھے اور صف بھی قریب تھی، مگر باقی مساجد کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کا اچھا ایفرٹ کیا گیا تھا، مارکنگز تھیں، سب کچھ تھا. مگر چند بزرگوں کو ضرور دیکھا ہر مسجد میں. اچھا، تو وہیں کے پیش اماموں کو میں نے کہا کہ تم ہی لے کر بیٹھو ان کو، ان کے گھر والوں کو موٹیویٹ کرو کہ بھائی یہ کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایٹ رسک ہیں. اچھا، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایفیڈیوٹ لکھ کر آ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں گا تو مجھے اسپتال لے جانا. میں کہتا ہوں ایک بات، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم بیمار ہو گئے تو تم ہسپتال بیڈ پہ جلدی پہنچو گے، ہے نا، تو لہٰذا 50 اینڈ ابو احتیاط کریں. مگر میں نے وہ ضد دیکھی تو میں نے اس کی مثال یہ دی کہ جب میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتا تھا، آج کل تو بالکل نہیں جا رہا ہوں، تو دیکھتا یہ تھا کہ مسجد کے اندر، مسجد کے باہر لوگ غلط پارکنگ کرتے تھے، لوگوں کو دقت ہوتی تھی، اندر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ تمہارا ثواب اور گناہ برابر ہو گیا نا. باہر لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اندر آپ ثواب کما رہے ہیں، تو یو کم آؤٹ ود اے زیرو بیلنس.
تو یہ میں لوگوں سے کہتا ہوں جو بزرگ اب بھی جا رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر احتیاط کر لیں. اوکے لیکن مساجد کے اوپر یہ آ جاتے ہیں کیونکہ کل سپریم کورٹ نے تنقید کیا آپ کے فیصلے پر، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ مل کر فیصلہ ہوا تھا. انہوں نے کہا حکومت نے مارکیٹس بند کر کے مساجد کھول دی ہیں جبکہ مساجد میں قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. سو سپریم کورٹ مسٹ ہیو دیئر اون وے آف فائنڈنگ آؤٹ. جو وہ یہ بات کہہ رہی ہیں تو پرائم منسٹر نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے. سو کیا ابھی آپ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ ریورس کرنا؟ اچھا نہیں، دیکھیے یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ ایس او پیز تھیں. مساجد کو کنڈیشنل یہ کہا گیا، 18ویں شق اس کی یہ تھی کہ مساجد کو اس سے کنڈیشنل یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ تراویحیں پڑھیں. اگر اس پر عمل نہیں ہوا تو حکومت جو ہے وہ پابندی لگا سکتی ہے. اچھا، اور ائمہ نے سارا پلیٹ میں رکھ کر یہ فیصلہ حکومت کے ہاتھ میں دے دیا تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. اگر مساجد میں پابندی نہیں ہے تو حکومت روک سکتی ہے. Where is the conflict? This is a comprehensive document جس کے اندر سب ایک پلیٹ پر جمع ہو گئے، on one page جمع ہو گئے، اور یہ کہا کہ ایس او پیز کے ذریعے یہ کرو، اور بڑی تفصیل سے ایس او پیز ہیں، 17 points of ایس او پیز ہے نا، 17 points of ایس او پیز اینڈ the last 3 points جس کے اندر علماء نے خود یہ استحقاق کہ جی اگر اس پر عمل نہ ہو یا حالات خراب ہو جائیں تو حکومت فیصلہ کرے. بٹ از اٹ انڈر کنسیڈریشن اس وقت تک کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ سپریم کورٹ نے بھی کل آبزرویشن دی ہے، باقی رپورٹرز بھی آپ کو بتا رہے ہیں، آپ خود جا رہے ہیں ہر جگہ پر، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر سخت طریقے سے عمل ہو رہا ہے؟ دنیا نے ایسا نہیں کیا، سخت طریقے سے نہیں ہو رہا، سخت طریقے سے نہیں ہو رہا. مگر میں نے آپ سے کہا، میں نے سارے چیف منسٹر سے بات کی اور سارے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر انکلوڈڈ، تو لوگوں نے کہا کہ جنرلی پیپل آر فالو، خاص طور پر بڑے شہروں میں فالو کیا جا رہا ہے، رورل ایریاز کے متعلق کم تھا. میں آپ کو ایک فگر دوں، تقریباً مجھے بلوچستان کے چیف منسٹر نے کہا کہ ہی تھنکس کہ اباؤٹ 70% از بینگ فالوڈ ان ہز پروونس. کے پی نے یہ کہا، کے پی کے چیف منسٹر نے کہا کہ پشاور کے اندر 90% سے زیادہ مساجد فالو کر رہی ہیں مگر رورل کے اندر کچھ کم کر رہی ہیں. 90 انہوں نے اربن کا کہا اور 70% انہوں نے رورل کا کہا. میرے پاس یہی سورس آف انفارمیشن ہے اور میں خود بھی نکلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد اور پنڈی میں یعنی جو کلوزز ہیں 17 ہے نا، 17 کے اندر لوگوں نے پہلا ایک سروے کیا، اس کے اندر یہ تھا کہ 6 فٹ کے فاصلے سے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، ویسے 6 فٹ کا فاصلہ سر میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا، لوگ پھر بھی 3 فٹ تو چونکہ WHO نے یہ کہا اسی دن ڈسکشن میں آیا، مگر ہم نے یہ جانے دیا. اور جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے تو یہ ہم نے کہا کہ بھائی WHO نے کہا ہے کہ سائیڈ ویز 3 فٹ بھی کافی ہے. تو علماء نے پھر یہ اپنے ڈائریکشنز میں مساجد کو بھیجا کہ 3 فٹ کا فاصلہ، تو 3 فٹ تقریباً ہر جگہ فالو ہو رہا ہے. مگر پہلا سروے کسی این جی او نے کیا، انہوں نے کہا جی 6 فٹ فاصلے سے نہیں کھڑے ہوئے، تو لہٰذا انہوں نے کہا 100% فیلئر ہے. تو 3 فٹ کا فاصلہ از مور جنرل. اچھا مگر سنو، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ملک کے اندر والنٹیرلی 70% لوگ فالو کر جائیں کسی قانون کو. دس از انیوژل فار پاکستان. اور اتنا بڑا پوٹینشل ہے اس بات کے اندر کہ معاشرے کے اندر لوگوں سے خود اپنی ذات کے اعتبار سے اندر سے ایک کمٹمنٹ تلاش کر کر اس کو فالو کروائیں. تو دس معاشرہ اینڈ دس کنٹری از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، کہ یہ بہت اچھی کیفیت مجھے نظر آئی. ہاں، اس کے علاوہ جہاں نہیں فالو ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ فالو کرائیں. بھائی ہر شخص کا ایشو ہے نا، یہ تو ہر شخص کا ایشو ہے. تو معاشرے کے جو مسجد کمیٹیز ہیں، جو نوجوان ہیں، جن گھروں سے 50 سال کی عمر کے زیادہ لوگ جا رہے ہیں وہاں، وہ گھر والے انسسٹ کریں کہ بھائی آپ مت جائیں. And what about the Tiger Force? وہ نہیں اس میں انوالو ہو سکتے؟ میرا خیال سے وہ انفارمیشن ضرور دے سکتی ہے اور معاشرے کو موٹیویٹ کر سکتی ہے. میرا خیال یہ تھا کہ سارا والنٹری رکھیں کہ لوگ ان احتیاطوں پر خود عمل کریں. پریزیڈنٹ صاحب ایک کوئک بریک لے رہے اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ایک بریک لینی ہے. یقیناً بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ 70% لوگوں نے والنٹیرلی مساجد میں امپلیمنٹ کرائے ہیں جو ایس او پیز ہے، لیکن باقی بھی آپ نے خود ہی کرانا ہے اینڈ یہی ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا طریقہ ہے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پریزیڈنٹ صاحب اس سے آگے چلتے ہیں، لیکن یہ جو مساجد کا فیصلہ تھا اس پہ بہت بحث ہوئی ہے. یو ہیو اے ویری گڈ اسلامک نالج، یو آلسو ہیو میڈیکل نالج. آپ مطمئن تھے کیونکہ ہم نے ایک ڈفرینٹ فیصلہ کیا دنیا سے الگ،
آپ سیٹسفائڈ تھے کہ ہم نے صحیح کیا جب کھول دی مساجد؟ دیکھیے بہت سارے لوگ کبھی کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ ریٹ آف اسٹیٹ اسٹیبلش کرو. ان کو مسجد پہ ہی ریٹ آف اسٹیٹ نظر آ رہی تھی. اچھا جتنے نمازی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یار بازاروں کا حال دیکھ لو, آپ فیکٹریز اوپن کر رہے ہو, آپ سب کچھ اوپن کر رہے ہو, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہاں سارا معاشرہ والنٹریلی کر لے گا, اور مسجد سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ نہیں اس کو بند کر دو. اچھا تو وہ میرے لیے جسٹیفیکیشن خود بھی بڑا مشکل تھا کہ بھئی ہر جگہ آپ والنٹریلی چاہ رہے ہیں, ایس او پیز دے رہے ہیں فیکٹریز کو اور سب کچھ اور کھول رہے ہیں, اور بازاروں کا حال دیکھیے اور مسجد. تو میں نے یہ سوچا کہ مسجد وہ سیکٹر ہے جہاں پر جو نمازی ہے وہ خود اتنا ڈسپلن ہے کہ وضو کرتا ہے, جاتا ہے 5 وقت وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, تو اس ڈسپلن کے اندر اس کی صحت کے اعتبار سے ایک اور ڈسپلن ڈال دیا جائے. اس کو مطمئن کرنا ضروری ہے کہ تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے. اگر خود آدمی, میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہاں کوئی پولیس نہیں ہے, وی اسٹیبلشنگ اے سوشل ڈسٹینس, ہم گھروں کے اندر احتیاط کر رہے ہیں, وی اسٹیبلشنگ اے ڈسٹینس. پولیس تو نہیں ہے نا, قانون تو نہیں کہہ رہا مجھے کہ کیا کرو, میں خود کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ وہ قومیں جو اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتی ہیں, جیسے قائد اعظم نے خود کہا کہ ڈسپلن کرو. اسلام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرو. تو وہ قومیں جو سیلف ڈسپلن کی طرف جاتی ہیں, جیسے آج کل کی دنیا کے اندر جیپنیز آر ویری سیلف ڈسپلن پیپل, تو وہ قومیں جلدی ترقی کرتی ہیں کہ دا ہیومن ریسورس آف دا گورنمنٹ اس طرف نہیں خرچ ہوتا کہ لوگوں سے پابندیاں کرائے, لوگ خود پابندی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میجر کرائسس میں اللہ تعالیٰ ہم سے جلدی اس کرائسس کو دور کرے. اس میجر کرائسس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ مسلمان پاکستانی جو ہے مزید طاقتور بن کرنے کی. سو کمپلیٹ لاک ڈاؤن یا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن یا اس کو کرفیو کا پرائم منسٹر نے, اس وقت تو آپ لوگ کبھی بھی جانا نہیں چاہتے تھے. اس وقت جس وقت کرو اب بڑھنے کی طرف جا رہا ہے, ہم خود کہہ رہے ہیں مئی میں ہائیسٹ نمبرز ایکسپیکٹڈ ہیں, اور ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک یہ جا سکتا ہے. اس وقت میں یہ لاک ڈاؤن ایز کرنا یہ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ دنیا کے اندر بحث ہے, تو لہٰذا پاکستان کے اندر اگر یہ بحث ہو تو لوگ پریشان نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو. اگر کوئی پروونشل گورنمنٹ اور کوئی اور پروونشل گورنمنٹ میں آپس میں تضاد ہے اس سلسلے میں, تو یہ جینوئن تضاد ہے, یہ جینوئن سوچ ہے. ایوری بڈی ان دا ورلڈ از کنفیوزڈ, ہے نا, ایوری بڈی ان دا ورلڈ, کسی کو نہیں پتا کہ کیا صحیح راستہ ہے. چائنا نے ایک راستہ اختیار کیا, ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا, وہ ملک برداشت کر سکتا ہے, کئی بلینز آف ڈالرز اور انہوں نے ڈالے ہوں گے معاشرے کے اندر, اور ان کا کوشن بہت بڑا ہے. چائنا کی اپنی سیونگز ٹریلینز آف ڈالرز کے اندر موجود ہے, ان کے لیے وہ ہینڈل کرنا مشکل تھا. میرے لیے تو بڑا مشکل ہے. میں تو ایک مثال دیتا ہوں, ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ اگر موجودہ نالج کے ہوتے ہوئے میں اور آپ ہم پر پابندی لگے اور ہمیں اپنے گھر کے اندر بھوک نظر آئے اور یہ محسوس ہو کہ بچہ بھوکا مر نہ جائے گا, تو میں تو باہر رسک لوں گا. ڈسپائٹ مائی نالج میں رسک لوں گا کہ وہاں تو میرا 98% چانس آف سروائیول ہے, یہاں بچے کا مر جانا 100% ہے. تو یہ جو ججمنٹ یہ معاشرے کر رہے ہیں, یہ معاشرے ججمنٹ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ جو میڈیکل ڈاکٹر کہتا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے, مگر جو معاشرے میں جب بھوک بڑھے گی تو یہ کیفیت جو بغاوت میں نہیں کہوں گا, جو وائلیشن سوشل ڈسٹینسنگ کا نظر آتا ہے وہ نیچے نظر آتا ہے. آپ دیکھیے اتنی احتیاط کری احساس پروگرام میں ڈسٹینسنگ کی, اور میرے پاس ہزاروں پکچرز ہیں جو سنیا نشتر صاحبہ مجھے بھیجتی رہیں کہ ڈسٹینسنگ سے بیٹھے. کچھ جگہوں پر شروع میں ڈسٹینسنگ کے ساتھ نہیں آئے کہ ان کو خیال ہوا کہ یار یہ پیسے چلے جائیں گے, تو ان کے ذہن میں کووڈ کا اتنا وزن نہیں تھا جتنا پیسوں کا تھا. تو اسے ان کی پرائیورٹی کیا تھی؟ ہاں, ان کی پرائیورٹی جو میسلوز پیرامڈ آف سوشل نیڈز ہے, اس میں نیچے زندگی کی پرائیورٹی, چھت کی پرائیورٹی, بھوک کی پرائیورٹی زیادہ ہے, باقی انٹلیکچوئل نالج کی پرائیورٹی اوپر آتی ہے جب ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, جب آتی ہے. ٹھیک, ایک ڈاکٹر فرقان کی موت سب نے اس کو سوگوار کر دیا. یہ اس میں دو رائے, کل این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے یہ کہا کہ موجود تھے وینٹیلیٹرز سندھ میں, جو ڈیٹا آیا ہے, چیف منسٹر کی جانب سے بھی یہی کہا گیا. پھر کیا وجہ تھی کہ وہ مختلف جگہ جاتے رہے اور ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل سکے ابھی سے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں, آپ نے بھی کہا 95% ہمارے پاس ابھی ہے سہولیات, تو اس وقت یہ کیس کیسے ہو گیا؟ میرا خیال سے یہ کمزور سوشل کلچرل ایڈمنسٹریٹو ریسپانس ہے, سب ذمہ دار ہیں, ہے نا, مطلب عام سوسائٹی بھی ذمہ دار ہے, ادھر سے ادھر بھیجتے رہے. تو یہ دس از
crack in the system recognize कर लेना चाहिए. The crack in the national crack system? in total नहीं, national कोई system नहीं, उस जगह पर ये crack नजर आया. मैं आपसे कह रहा था ना कि culturally और socially समाजी एतबार से अगर हमें खौफ आने लगे हैं और स्टिग्मेटाइज कर लें हम मरीजों को, तो इस बात का इम्कान है. तो ये समाजी, माशरती और एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं ना कहीं ये क्रैक हो जाए. ओके, एक जो कोरोना रिलीफ फंड है उसमें अब तक 3 अरब रुपए जमा हो चुके हैं. एंड अगेन पीपल शुड कंट्रीब्यूट क्योंकि ये पाकिस्तान के फायदे के लिए है. मगर उसकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से लोग यकीनन सवाल करेंगे, क्योंकि बार बार सवाल उठा डैम फंड के हवाले से कि उसको इस वक्त इस्तेमाल कर लें. एंड यू आर लाफिंग. नहीं, मैं हंस इस वजह से रहा हूँ कि एक टेलीविजन चैनल ने ये कहा कि डैम फंड से जो है बिजली के बिल अदा कर दिए गए. मुझे उस पर हंसी आई. तो डैम फंड तो किसी यानी प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है. प्रॉफिट बेयरिंग है ना, जाहिर है ये तो हुकूमत बता चुकी है. Are you sure? हाँ, आई एम श्योर. ओके, है ना, आई एम श्योर. मगर देखो ना, ये फेक न्यूज के एतबार से एक क्राइसिस पैदा हो गया कि जी डैम फंड जाया हो गया, कहीं नहीं पड़ा हुआ है. अच्छा, अब ये कि उस डैम फंड को कोरोना के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, मैं समझता ये हूँ कि एक सवालिया निशान होगा. फिर लोग ये कहेंगे कि क्यों इस्तेमाल किया, और रिसोर्सेज थे उनको मोबिलाइज करो. डैम फंड शायद 10 बिलियन रुपीज़ है, ये 15 बिलियन रुपीज़ है, ऐसी कुछ होगा. तो हुकूमत ने तो अच्छे खासे यानी एहसास प्रोग्राम के अंदर जो 12 मिलियन ख़ानदानों को और अब मज़ीद देना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैकेज दिया गया. मैं समझता हूं कि हमें बाज़ जगहों पर जहां पर फ़ख्र करना चाहिए अपनी कौम पर, ये एक अच्छा स्विफ्ट रिएक्शन था, यूनिक रिएक्शन था. दुनिया ने इसको बाद में फॉलो किया है. देखो, कुछ चीज़ों के अंदर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमने सही फैसले किए. तो ये जो फंडिंग हुई, ये तो दुनिया के अंदर बहुत अच्छा एक मिसाल कायम हुई है ना. यूएस ने बाद में शुरू किया है. यूएस ने सोशल सिक्योरिटी अकाउंट्स के अंदर हर एक को शायद $12 डालने शुरू किए, हर एक को देना शुरू किया. वो बाद में शुरू किया. हमने कम से कम इसमें इनिशिएटिव लिया. हमने विद SOPs मसाजिद के अंदर तरावी का एहतमाम किया, जो मैं समझता हूँ एक सही फैसला था. अलबत्ता मैं इस बात को समझता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर्स PMA और बहुत सारे डॉक्टर्स मिलकर जो बात करते हैं, मैं कराची गया, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई. तो मैंने उनसे कहा कि देखो, तुम अपने अंदाज से सोचोगे ये तुम्हारी और मेरी मजबूरी है, मैं भी डॉक्टर हूँ. अच्छा, मगर हुकूमत पूरे ओवरऑल अंदाज से देखती है कि भूख और इफलास का क्या असर होगा. तो तुम्हारी गुफ्तगू तुम करते रहो, जो तुम महसूस करते हो वो कहते रहो. अच्छा, और हुकूमत जो है वो उसका वजन और माशरती कैफियत, माशी कैफियत को देखते हुए उसके वजन के साथ सिंध गवर्नमेंट अपना फैसला करेगी, फेडरल गवर्नमेंट अपना करेगी, सारे प्रोविंसेस अपना करेंगे. हालात को देखते हुए वो करते रहेंगे. बट सिंध गवर्नमेंट की शिकायत के बारे में कुछ बता दें प्रेसिडेंट साहब. आप तो कह सकते हैं, वो कहते हैं हम अच्छा काम करते हैं, हमें तारीफ भी नहीं कोई करता, हमारी कोई हेल्प भी नहीं हो रही. सो एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आप सिंध गवर्नमेंट के आई थिंक ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी चला गया है ना. हालांकि ये जेन्युइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जेन्युइन डिफरेंस ऑफ अप्रोच है, मगर इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चला गया, और ये टिट फॉर टैट है, पता नहीं चला टिट कहाँ से हुआ और टैट कहाँ से हुआ, किसने पहले किया, ये मामलात को ख़राब करता है. आई थिंक इसके अंदर बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए. लेकिन अगर आपसे एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूछूं कि सिंध गवर्नमेंट ने कैसे टैकल किया? अच्छा टैकल किया. जो उनका इनपुट था है ना, उनका जी डॉक्टर्स के ओपिनियन को उन्होंने ज़्यादा वजन दिया है ना, उन्होंने अपने एतबार से टैकल किया. अलबत्ता ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट और दूसरे सूबे ये समझते हैं कि लॉकडाउन के अंदर कुछ नरमी. असल में ये है बड़ा कंफ्यूजिंग सा. तो देयर इज नो राइट और रॉन्ग, ये सिर्फ ये कैफियत है. मैंने भी उनको मिसाल दी और मैं ये कहता हूँ कि जी गवर्नमेंट का काम क्या है कि उनका पैर जो है वो एक्सीलरेटर पर और ब्रेक पर दोनों पर होगा. एवरी डे या हर हफ्ते इसके ऊपर वो डिटरमिन करेंगे कि एक्सीलरेटर दबाना है लॉकडाउन की तरफ या मईशत को चलाना है. तो ये डिटर्मिनेशन रोजाना होगा. दुनिया की हर कौम ये डिटर्मिनेशन कर रही है. अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ डिटर्मिनेशन है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है. एवरीवन डजंट हैव टू बी ऑन द सेम पेज. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. वी विल टेक अ ब्रेक हियर एंड वी विल बी राइट बैक. And welcome back. President of Pakistan is our exclusive guest today.
اب آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں, اگر الگ الگ بات کریں تو یہیں سے 28ویں ترمیم کا آغاز ہوتا ہے. 28ویں ترمیم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ اگر ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, انداز کسی چیز کو حل کرنے کا مختلف ہے. کوئی ماں باپ محسوس کرتے ہیں کہ ڈانٹا جائے, کوئی کہتے نہیں اس کو پیار سے سمجھا لو, تو جو کیفیت ہے وہ ہر طرف سے صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو زیادہ پریشانی نہ ہو کہ ایک حکومت یہ کہہ رہی ہے دوسری وہ کہہ رہی ہے. یہ دنیا کے اندر یہ ذرا سا ڈیبیٹ چل رہا ہے پاکستان. 18ویں ترمیم کا رزلٹ ہے, یہ اسی کی خوبصورتی ہے کہ آپ کے پاس یہ انڈیپینڈنس ہے کہ صوبے اپنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. پھر اس پہ نظر ثانی اس وقت میں کیوں گورنمنٹ نے؟ میرے خیال سے فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ, یہ بھی اور پچھلی والی بھی, یہ محسوس کرتی رہی ہے کہ جو پائے ہے جس کا ڈسٹریبیوشن ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کے کاموں کے اندر وہ پائے انف نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہا, پچھلی گورنمنٹ یعنی پی ایم ایل این از آن بورڈ. نہیں, ناٹ آن بورڈ. وہ بھی یہ کہتے رہے نا, میں نے ان کے انٹرویو سنے, وہ بھی یہ کہتے رہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے. اور میرا شروع سے یہ خیال تھا, میں تو ہمیشہ میرا کنسسٹنٹ پہلو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جیسے آئین ہے, آئین کے اندر ترمیم ہوئی تو آئین از اے سیکرٹ ڈاکیومنٹ, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر امپروومنٹ کا امکان ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم ایز اے سیکرٹ ڈاکیومنٹ آئین کا حصہ ہے, بٹ اس کے اندر امپروومنٹ کا امکان ہے. امپروومنٹ میں کوئی حرج نہیں ہے, ایز لانگ ایز سارے صوبے اس بات پر سوچ کر اتفاق کر لیں. ترمیم میں ترمیم ہے which is a possibility. اس پہ پیپلز پارٹی کیوں اتنی زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ تو وہی بتائیں گے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوری انداز سے کنسنسس کے ساتھ کوئی امپروومنٹ کا امکان ہے تو کر لیا جائے. لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جی صوبوں کو رائز کرنا تھا کہ جو ذمہ داریاں ان کو ملی ہیں وہ ان کے اوپر وہ پورے کمپیٹنٹ ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی وہ کمپیٹنسی آئی ہے, اس کے باوجود ایشوز ہیں. ایک ایشو ہمیشہ رہا کہ پیکٹ تو انٹرنیشنلی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے نا, معاہدے کیے دنیا کے ساتھ. امپلیمنٹیشن اگر صوبے کے پاس ہے, ہیلتھ کے اندر پیٹ کر لیا فرض کرو, یا لیبر پر پیٹ کر لیا, ویری کامن ایگزامپل ہے نا, لیبر پر پیٹ کر لیا, امپلیمنٹیشن تو صوبے کے پاس ہے. تو لہٰذا کوئی کنفیوژن ہے اس معنی کر کے کہ وعدہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, امپلیمنٹیشن پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں, تو کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے. تو امپروومنٹ کا امکان رہے گا, اس میں کوئی پینک کی بات تو نہیں ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس کب بلائیں گے آپ؟ بار بار اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس, وہ خود ہی اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا کہ کتنا ہو, کتنی سوشل ڈسٹینسنگ ہو. کسی نے بڑا اچھا مشورہ دیا, یہ ٹیکنیکل بحث سے بھی ہے نا. کسی نے کہا کہ جو اوپر کی پبلک گیلریز ہے نا, اس میں بھی سیٹنگ کر دیں. میں نے اس کی کہا کہ سوشل آپ کی ماسکس والی یہی وہی امپلیمنٹ کر دیں. باقی دس از اے کمپریہنسو ہے. ماسک والی جو ایس او پیز ہیں یہ کمپریہنسو ہیں. مجھ سے اسی میٹنگ کے دوران شیعہ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے جلوس نکلتے ہیں محرم کے اندر, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اوور رائڈنگ پرنسپل کیا ہے, یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے, ہاتھ دھونا, منہ کو ہاتھ نہ لگانا, ماسک پہننا, فاصلے سے رہنا, یہ اوور رائڈنگ پرنسپل ہے. اس کے نیچے جتنے کام کر سکتے ہو کر لو, ہے نا. تو اسمبلی بھی یہی یہ جو اس کے 17 شق ہے نا کہ آگے پیچھے فاصلہ کتنا ہو, ہاتھ دھو کر آئیں, احتیاط کریں, اس کا اہتمام کر لیں. اچھا, اور صرف یہ 300 سے زیادہ ایم این ایز کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ یہ ان کی بھی بات ہے جو سپورٹ سٹاف ہوگا کتنا بڑا ہوگا. سب ان چیزوں کا اہتمام کریں. اور سنیے, نیشنل اسمبلی کے لیے بڑا ضروری ہے, میسج یہاں سے جائے گا دنیا کو. اگر آپ نے بد احتیاطی کر لی تو پھر پاکستان کے سارے ادارے جسٹیفائیڈ ہو جائیں گے, ساری کمیونٹیز جسٹیفائیڈ ہو جائیں گی کہ جب ٹاپ کا ادارہ اس کے اوپر پابندی نہیں کر رہا تو نیچے کیا ہوگا. اسی لیے کابینہ کے اجلاس کے اندر اگر آپ کو پابندی نہیں نظر آتی تو آپ کہتے ہیں کہ حکمران جب پابندی نہیں کریں گے تو رعایا کس وجہ سے کریں. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. میں اسمبلی والوں کو, میں نے خط لکھا ہے کل پرسوں, آج ریلیز بھی کر, میں نے ہر ایم این اے کو خط لکھا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اس کووڈ کے زمانے کے اندر تم معاشرے کے اندر نکلو, خیرات کے اعتبار سے کوئی بھوکا نہ رہے. تمہاری ذمہ داری یار, سب سے زیادہ تو وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو کی ذمہ داری ہے نا, ایڈمنسٹریشن بعد میں. کیونکہ میں ووٹ مانگتا پھرا ہوں نا, تو لہٰذا مجھے یہ خیال ہونا چاہیے کہ بھوکا تو نہیں ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے, ہر جگہ چیزیں پہنچی, اس کا اعتماد, سوشل ڈسٹینسنگ, ایجوکیٹ یور پیپل. تو یہ لنک ایک قوم کی
طاقت کے اندر یہ جو لنک ہوتا ہے کہ جس کو الیکٹ کیا اور جس نے الیکٹ کیا وہ اسٹرانگ اس وقت ہوگا، کیونکہ یہ محبتیں جو ہے نا، یہ گھر کے اندر بھی، خاندان میں بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ محبتیں جو لوگ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ محبتیں سیمنٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی خدمت کر سکتے ہیں کہ یہ اس کو مضبوط کریں. کب یہ بتا دینا سر ہوگا کب اجلاس؟ بجٹ سے پہلے ہو جائے گا پارلیمنٹ کا؟ دس شوڈ بی دی پرائورٹی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ایس او پیز پر اپنے طے کر لیتے ہیں آپس میں تو کبھی بھی ہو سکتا ہے. ایس او پیز امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، یعنی ہر کام ہو سکتا ہے ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کووڈ کے اندر. یہ دنیا کے ایس او پیز ہیں جو مسجد کے اندر ہم نے ٹرانسلیٹ کیے ہے نا، تو یہ دنیا کے ایس او پیز آپ لگا. تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس، آپ نے اسٹیٹمنٹ دی انڈیا جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے اس پہ کنسرن بھی شو کیا، پھر اس کے جواب میں نریندر مودی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی، وہ کہہ رہے ہیں وائرس صرف کووڈ ہی نہیں ہے. پھر پاکستان پہ الزام لگایا انہوں نے دہشت گردی کا. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کشمیر کی صورتحال. یہ محض اتفاق کی ہے کہ یہ بارڈر بھی گرم ہو رہا ہے جبکہ کووڈ کے لیے ہم یہاں پہ بیٹل کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم بھی ایک دفعہ دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہے. از دس جسٹ اے کوئنسیڈنس؟ میں تو پہلے کشمیر کی بات ہم کر لیں. میں بہت الارمڈ ہوں، بہت پریشان ہوں اس بات سے کہ ہندوستان کی آکوپائڈ کشمیر کی فورسز اکراس لائن آف کنٹرول بمبارڈمنٹ کر رہی ہیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی شہادت، کوئی سویلین، کوئی بچہ، کوئی فوجی اس بمبارڈمنٹ میں شہید ہو رہا ہے. بڑی مذمت کی بات ہے، جبکہ سیکرٹری جنرل، اور میں نے کل اپنی تقریر کے اندر نام کے اندر نان الائنڈ موومنٹ کے اندر یہ بات بھی کہی، جبکہ سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہا کہ اس زمانے میں یہ ہاسٹیلٹیز ختم کرو، روک دو کم سے کم. تو بڑے افسوس کی بات ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں نے یہ بات کہی کہ یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ 9/11 کے بعد جو جائز آزادی کی جد و جہدیں تھیں، یعنی مثال کے طور پر کشمیر و فلسطین،